अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, सलमान गनी साहब, आमिर ज़िया साहब और रसूल बख्श साहब। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि एक जानिब हुकूमत सियासी इस्तेहकाम लाने और सियासी दर्जा हरारत में कमी के लिए PTI के साथ मुज़ाकरात की बात कर रही है, मुज़ाकरात पर इसरार और कामयाबी पर जोर दे रही है, जबकि दूसरी ही तरफ हुकूमत के अपने अहम इत्तेहादी हुकूमत से राज़ी नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी हुकूमत पर शदीद तनकीद कर रहे हैं और इस तनकीद के पीछे क्या है, बिलावल क्या चाह रही हैं, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो अभी तक दूर नहीं हो पा रहे, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शामी साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्यों नहीं हुकूमत पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका बार बार ज़िक्र होता है और बार बार बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं तनकीद का निशाना भी बनाते हैं हुकूमत को और अपने जज्बात का इज़हार भी करते हैं। और ये भी कहा जाता है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जो बाकायदा एक तहरीरी मुआहदा हुआ था मुस्लिम लीग नून से हुकूमत साजी के लिए, उस पर अमल नहीं किया जा रहा। तो पहली बात तो मेरा ख्याल ये मुनासिब होगी कि वो जो मुआहदा है उसको ओपन कर दिया जाए, उसको बता दिया जाए, कौम को बताया तो जाए ना कि वो मुआहदा क्या है, उसकी कौन सी शराइत हैं जिस पर अमल नहीं हो रहा। लेकिन इस वक्त तो जब ये मुआहदा हुआ था तो पीपल्स पार्टी ने जो एक बड़े मनासिब हैं वो हासिल कर लिए थे। सदर मुमलकत का मनसब भी पीपल्स पार्टी को मिल गया, चेयरमैनशिप सेनेट की वो भी उसने हासिल कर ली और KPK और पंजाब की गवर्नरी भी उसके हिस्से में आ गई। तो इस तरह इक़्तिदार में तो उसने अपना हिस्सा जो है वो पक्का कर लिया। अब काबीना में शामिल नहीं हुई लेकिन इक़्तिदार का वो हिस्सा है। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से अगर ये कोशिश हो कि वो इक़्तिदार में भी शरीक रहे और अपोजिशन का किरदार भी अदा करे तो उसका दिल ललचाता है। तो वो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के मुतबादल के तौर पर भी अपने आप को पेश करना चाहती है। अच्छा। और इक़्तिदार में भी शरीक है। तो मेरा ख्याल ये दो कश्तियों में सवारी चल नहीं सकती। इसलिए पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो हमें सबको एतमाद में ले, वो तफसील बयान कर दे, कौन सा उसका मुतालबा है, कौन सा तकाजा है, कौन से मुआहदे की कौन सी शिक है जिस पे अमल नहीं हो रहा, ताकि हमें भी आसानी हो सके और हम भी हुकूमत पर दबाव बढ़ा सकें। पीपल्स पार्टी का दो कश्तियों में सवार होना, बात सुननी चाहिए। हुकूमत की कश्ती को तो कहीं डुबो नहीं देगा? नहीं, हुकूमत की कश्ती को वो डुबो इसलिए नहीं देगा कि उसमें उसकी अपनी कश्ती भी डूब जाएगी ना। वो खुद इस कश्ती में सवार है। तो अगर वो उसमें सुराख होगा या वो कश्ती डूबेगी तो उसमें पीपल्स पार्टी भी डूब जाएगी। तो इसलिए अब वो उसकी एहतियात ये है कि वो कश्ती थोड़ी हचकोले खाती रहे, उसका प्रेशर जो है महसूस किया जाता रहे और वो लोग उसे अपोजिशन के तौर पर लें और अपोजिशन का किरदार भी वो। लेकिन ये बैक वक्त मुमकिन नहीं है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों किरदार निभाए नहीं जा सकते। दिल तो चाह सकता है लेकिन दिल के चाहने से हर बात तो हासिल नहीं हो सकती। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी माशाल्लाह बहुत ज़हीन नौजवान हैं, उनका अपना एक मुस्तकबिल है। तो उनको चाहिए कि इस मामले में ज़रा वजाहत कर दें और तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश कर दें ताकि हमें भी मालूम हो कि कौन सा मुतालबा और कौन सा तकाजा है जो पूरा नहीं किया जा रहा। लेकिन आपने नोटिस नहीं किया, कल वो कह रहे थे कि मुझे अब समझ आ गई है कि हुकूमत से काम कैसे निकलवाना है। हुकूमतों से काम निकलवाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या उनका तर्ज़े सियासत आपको दुरुस्त लग रहा है? इसका मतलब यह है कि वो समझे हैं कि हुकूमत पर तनकीद करनी चाहिए पब्लिक में, फिर उसके बाद काम निकलाना चाहिए, फिर तनकीद करनी चाहिए, फिर काम निकलवाना चाहिए। तो अगर वो ये नुस्खा आजमा रहे हैं तो फिर तो मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगा। तो गोया हुकूमत को तो ख़तरा नहीं है। अगर वो हुकूमत को समझ गए हैं तो हुकूमत भी उनको समझ जाएगी या समझ गई होगी। तो दोनों एक दूसरे को समझ जाएंगे तो मामला चलता रहेगा
حسب معمول. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت پر پریشر بلڈ کر کے وہ اپنے کام نکلوا سکتے ہیں تو اس کو انڈرسٹینڈنگ سمجھا جا سکتا ہے دونوں کے درمیان. لیکن سلمان صاحب بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے انٹرنیٹ ایشو کو لے کر، پھر معیشت پر بھی انہوں نے سوالات اٹھائے کہ یہ کاغذوں کی حد تک معیشت بہتر نظر آ رہی ہے اور مہنگائی اگر کم ہوئی ہے تو عوام تک اس کے اثرات کیوں نہیں پہنچے. پھر یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی سیاست موٹر وے سے شروع ہو کر میٹرو پر ختم ہو جاتی ہے. تو سنجیدہ لینا چاہیے اس تنقید کو نون لیگ کو. دیکھیں، پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور بلاول بھٹو زرداری ان کے لیڈر ہیں، اور تمام سیاسی جماعتیں اپنا ایک سیاسی کیس بناتی بھی ہیں اور چلاتی بھی ہیں، اور وہ اپنی سیاسی مقبولیت قائم رکھنے کے لیے نت نئے ایشوز پہ بات کرتی بھی نظر آتی ہیں. جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اختلافات یا تحفظات کی بات ہے، میں اسے قطعاً سنجیدہ لینے کے لیے تیار نہیں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وہ اپنا ایک سیاسی کیس رکھنا چاہتے ہیں، اور جن ایشوز کو آپ نے بات کی کہ وہ ایک طرف سندھ کے اندر اگر وہ پانی کی بات کر رہے ہیں تو وہ اندرون سندھ میں لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں تاکہ ان کی وہاں پر مقبولیت قائم رہے. سیاسی بیانیاں بنانا اگر وہ سلو نیٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کے اندر اپنی ایک پذیرائی چاہتے ہیں، چونکہ ایک ایشو ہے. اگر وہ معیشت کی بات کر رہے ہیں تو معیشت کی بنیاد پر تو یہ ساری حکومت کھڑی ہوئی ہے. تو لہٰذا ایک پولیٹیکل پارٹی جو میجر پارٹی نہیں ہے تو وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر کے اپنی نیوسنس سے ویلیو بھی رکھتی ہے. بلکہ آپ جب اختلافات کی بات کر رہے ہیں تو لاسٹ ویک لاہور کے گورنر ہاؤس میں وہ اس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں راجہ پرویز اشرف صاحب بھی تھے، اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، اور میں آپ کو پورے یقین سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ تمام تر الزامات، بیانات اور تحفظات کے باوجود وہ جو میٹنگ تھی بڑے سازگار ماحول کے اندر ہوئی. ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ دو پارٹیز کے لوگوں کی میٹنگ ہے. جتنے انہوں نے مطالبات کیے، جتنی ان کی شکایات کی تھی، اس کا فوری ازالہ ہو گیا. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پریس ریلیز جاری کی گئی، اس میں کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کے جو مطالبات ہیں وہ حکومت نے مان لی ہیں. تو لہٰذا میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. مطالبات مان لی ہیں تو پھر یہ تنقید کیوں؟ یہ تنقید اس لیے ہے کہ وہ اپنا ایک سیاسی کیس رکھنا چاہتے ہیں. اور نمبر دو بات یہ کہ اس حکومت میں بڑی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ہے. لوڈ اس نے اٹھایا ہوا ہے. دیکھیں ان کے پاس جو عہدے ہیں وہ جواب دہی اس میں نہیں ہوتی. اور وہ جو آپ نے کہا کہ جی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ حکومت سے کام لینا کیسے ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مولانا فضل الرحمان کے تحفظات آئے تھے تو میں تینوں ہفتے آپ کو کہتا رہا کہ 100% یہ بات ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات حکومت نے دور کیے. اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات پورے 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اتحادیوں کے تو سارے مطالبات بھی پورے ہو جاتے ہیں، ان کی شکایات کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے. خود اپنی پارٹی کے لوگوں کی شکایات اس کا ازالہ نہیں ہوتا. شہباز شریف صاحب میں یہ اہلیت ضرور ہے کہ وہ پارٹیز کو ساتھ لے کے جانا چلتے ہیں. اور خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب، آپ نوٹ نہیں کرتے کہ کسی بھی ایشو پہ پرائم منسٹر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچے ہوتے ہیں. تو لہٰذا کوئی اس معاملے میں ایسی بات نہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ سارا ایک بندوبست ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، میں نہیں سمجھتا بالکل خارج از امکان ہے کہ اس حکومت کو وہ چھوڑ دیں. جب انہوں نے حکومت کو نہیں چھوڑنا اور جنہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے وہ بھی موجود ہے. لیکن وفاقی کابینہ میں شمولیت کے امکانات لگ رہے ہیں. ہاں، یہ بات بڑی ویلڈ ہے، اس لیے کہ خود پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایسی رائے موجود تھی کہ آدھے لوگ چاہتے تھے کہ جی حکومتوں میں شامل ہوا جائے، آدھے چاہتے تھے نہیں شامل ہوا جائے. اور پارٹی کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ نون لیگ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے رہنا نہیں چاہتے. اس لیے کہ اس وقت مسلم لیگ نون نے معیشت کا بڑا چیلنج جو تھا، جب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ معیشت کا چیلنج شاید یہ ایڈریس نہیں کر پائیں گے، اب یہ بات ضرور ہے کہ وہ خطرات ٹل گئے ہیں. بلاول بھٹو زرداری یا پیپلز پارٹی مستقبل قریب میں حکومت کو چھوڑ دے گی، اس کے دور دور تک کوئی امکانات نہیں. آپ کو امکانات نظر نہیں آ رہے. لیکن عامر ضیاء صاحب، اگر سندھ کی سیاست کو دیکھا جائے اور اوورآل پاکستان کی سیاست کو دیکھا جائے، اس پر بلاول کی تنقید کس حد تک آپ کو حقیقت پسندانہ دکھائی دے رہی ہے؟ بلاول ہر دوسرے دن، ہر ہفتے کچھ دنوں تنقید کرتے ہیں، اس کو آپ فرینڈلی فائر کے طور پہ لیا کریں. کیونکہ اس بات کے ابھی دور دور تک امکان نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو ہے اپنے راستہ تبدیل کر لے.
دیکھیں یہ میں سمجھنا چاہیے کہ دونوں مجبوری کے ساتھی ہیں، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، اور نون لیگ کو بھی کوئی محبت ان سے نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ان سے محبت ہے. یہ تو بعض وجوہات کی بنا پر، اپنی مجبوریوں کی بنا پر یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اور جیسے کہ میرے سینئر دوستوں نے بالکل درست فرمایا، شامی صاحب نے بھی اور سلمان صاحب نے بھی، کہ پیپلز پارٹی کو ریلیونٹ رہنا ہے. اور میں بس ایک اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا اگر مجھے اجازت دیں، وہ یہ کہ یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے ہیں. اچھا، یہ جیسے شامی صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے بہت اچھا تجزیہ کیا، مجھے بہت اچھا لگا، سیکھا میں نے اس سے. لیکن جو ان کی یہ بات ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک ٹکٹ میں 2 مزے اٹھا رہی ہے. وہ حکومت میں بھی ہے، سندھ میں باقاعدہ حکومت میں ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں ظاہر ہے کہ کنسیشنز لیتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب موقع ملتا ہے اپنا جو ہوتا ہے نا کہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا، تنقید کرنا، پیپلز پارٹی خود کو متبادل کے طور پر بھی پیش کر رہی ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ متبادل کے طور پہ بھی، اور ظاہر ہے کہ ان کو ایک ریلیونس رکھنا ہے. بلاول بھٹو صاحب چاہیں گے کہ میں اس میں نہیں تو اگلے 5 سال کے بعد جب یہ ٹرمز کمپلیٹ ہو جاتی ہے، جب بھی اگلے انتخابات ہوتے ہیں، پہلے ہوتے ہیں یا بعد میں ہوتے ہیں، تو اس میں وہ بطور متبادل چاہیں گے ابھر کے آئیں. کیونکہ ہمیشہ تو وہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ شریف خاندان کی بی ٹیم کا کردار ادا کرنا نہیں چاہیں گے. وہ چاہیں گے کہ وہ خود بھی نمبر 1 ہو. کبھی ایک مرتبہ وہ ان کے فورن منسٹر بھی رہ چکے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا جو وہ والا ایلیمنٹ ہے کہ جو اب تک پرانی باتیں یاد رکھتا ہے، تو اس سے وہ کچھ چیزیں ہضم نہیں ہوتی ہیں. اور اس میں یہ چیز بھی ہے کہ جی ٹھیک ہے پیپلز پارٹی جو ہے، لیکن اور ایک اور بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو اگر اپنی پنجاب میں سیاست کو آگے بڑھانا ہے تو ظاہر اس کا مقابلہ پہلے ایک قوت سے تھا، نون لیگ سے. پی ٹی آئی بھی وہاں پہ شامل ہو گئی، تو اس کو اپنا کہیں نہ کہیں ریلیونس بنا کے رکھنی ہے. اور جہاں تک یہ بالکل صحیح بات، آپ کو لگتا ہے اس طرز سیاست ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں اسپیس بنا سکے گی اپنی اس طرز سیاست کے ساتھ؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا. مجھے اس کی وجہ یہ نہیں لگتی کہ جو وہاں پہ پولرائزیشن ہے پنجاب میں، وہ بنیادی طور پہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے. اور ظاہر ہے کہ جو ایک کہتے ہیں کہ ماضی کی سپر پار پنجاب میں اگر شریف خاندان تھے، تو ایک ان کو جو ایک تھریٹ آ گیا ہے وہ پی ٹی آئی سے آ چکا ہے. اور ابھی وہ میرے خیال میں وہ رائیولری چلے گی. اور اس میں پی ٹی آئی جو پیپلز پارٹی اپنا بیانیہ نہیں بنا پائے گی، اپنی جگہ نہیں بنا پائے گی. بلاول بھٹو سندھ میں تو یقیناً بہت مضبوط اس پر ہیں، گراؤنڈنگ پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن باقی ملک کے حصوں کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو ہے اس طرح سے اپنے آپ کو بطور متبادل پیش کر سکیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں اب 21ویں صدی کے جو نوجوان ہیں بڑے عقل مند ہو گئے ہیں. انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ جی آپ وہاں پر ان کے ساتھ بھی ہیں اور آپ مطلب ہے پھر تھوڑی بہت تنقید بھی کر دیتے ہیں. اور تو یہ چیزیں لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہیں. کیا پاورفل بیانیہ لے کر آئیں گے، کیا چیز جدا کریں گے اپنے آپ کو، کہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو پھر کھل کر لڑنا پڑے گا نون لیگ سے. اور میرے خیال میں ابھی وہ حالات نہیں ہوئے، ابھی ان کو ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو بیس کر کے کہیں اور چلے جائیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ میرے خیال میں پارٹی بھی چلتی رہے گی اسی طرح سے، چھوٹا موٹا فرینڈلی فائر ہوگا. اب دیکھیں انہوں نے سیکھا ہوگا کہ مولانا نے اپنی کتنی کم نشستوں کے ساتھ کیا کیا. انہوں نے اپنے گرد پوری پاکستان کی سیاست کو جو ہے گھمایا. ایم کیو ایم بھی بڑی بے چین ہو رہی ہوگی کہ 22 سیٹوں کے باوجود بالکل ایریلیونٹ ہو گئی ہے، اس کی کوئی سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو لوگ اس کو سنجیدہ نہیں لیتے. ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ پارٹی ایسے ہی چلتی رہے گی، دیکھنا ہے یہ پارٹی کب تک چلتی ہے. رسول بخش رئیس صاحب، ہر دوسرے دن بلاول کی ناراضی کا اظہار، اس پر حکومت کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ ضرورت ہے، اور نہ ایسے شواہد ملتے ہیں کہ حکومت کبھی پریشان ہوئی ہے. تو کیوں آخر اس طرح کی تنقید کرتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے رہی کیا کچھ کیا ہے کہ جب ماتو پارٹی کے اوپر کہا جاتا ہے کہ بس اب وقت آ گیا کہ اس کے اوپر حملے کریں، تو حملے ایم کیو ایم کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. اب وہ ذرا دبے ہوئے ہیں، اور وہ ایک حزب اختلاف کا وہ کردار تو ادا نہیں کر سکتے جو ان کو کرنا چاہیے. ان کی اپنی سیاسی ترجیحات بھی اس میں شامل ہیں، اور جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی سامنے ہیں. تو بلاول صاحب کا یہ خیال ہے کہ شاید اس خلا کو وہ پورا کر سکے، لیکن یہاں تضادات ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ حکومت کا بھی حصہ ہیں اور حزب اختلاف کی سیاست بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں آپ ایک ساتھ دو کردار نہیں کر سکتے کہ آپ اقتدار کے مزے بھی لیں اور اپوزیشن کا کردار بھی ادا کریں، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن حکومت کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہمیں ایک بریک کی جانب جانا ہے، واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ سال 2024 کیسا رہا اور آنے والا سال کیسا ہوگا۔ ناظرین، سال 2024 جا رہا ہے اور غالباً جاتے جاتے سال کا یہ ہمارا آخری شو ہے۔ نیکسٹ ٹائم جب ہم آئیں گے تو سال بدل چکا ہوگا، لیکن وقت بدلے گا یا نہیں، حالات بدلیں گے یا نہیں، کیونکہ جب یہ سال شروع ہوا تھا تو سیاسی ہنگامہ آرائی کے ساتھ شروع ہوا، پھر 8 فروری کے انتخابات بھی سیاسی استحکام نہیں لا سکے تھے، لیکن جاتے جاتے ایک اچھی چیز یہ ہو رہی ہے کہ یہ سال جاتے جاتے حکومت اور پی ٹی آئی کو ایک میز پر بٹھا کر جا رہا ہے۔ جیسے ہی نیا سال شروع ہوگا 2 جنوری کو باضابطہ بیٹھک ہوگی اور تحریری مطالبات سامنے رکھے جائیں گے۔ تو شامی صاحب، آنے والا سال سیاست کے اعتبار سے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا استحکام نصیب ہوگا سیاست کو؟ دیکھیے، ہماری سیاست جو ہے وہ تو اسی طریقے سے چلتی رہتی ہے اور چلتی رہی ہے۔ تو جو سال گزرا ہے وہ معیشت کو تو استحکام دے گیا ہے، ہماری معیشت بہت بہتر ہوئی ہے، اور ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں بڑے بابرکت ثابت ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف سب لوگ جو ہیں اس پہ داد کے مستحق ہیں، اور اس کا تو اعتراف خود عمران خان صاحب نے بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس حکومت نے دیوالا ہونے سے بچا لیا ہے پاکستان کو۔ تو معیشت کے لحاظ سے تو یہ سال اچھا گزرا ہے، اور سیاست کے حوالے سے تو بہرحال جاتے جاتے جیسے آپ نے کہا کہ یہ دونوں فریق جو ہیں ان کو ایک میز پر بٹھا گیا ہے۔ تو اب 2 جنوری کو یہ پی ٹی آئی کے اور حکومتی نمائندے جو ہیں وہ بیٹھیں گے ایک دوسرے کے سامنے، اور پی ٹی آئی جو ہے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی تحریری طور پر۔ اس کے بعد بات چیت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے ابھی کہ یہ بات چیت آگے بڑھے گی، اور جو استحکام ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ٹھہراؤ آ جائے ملکی سیاست میں اور یہ احتجاجی سیاست ختم ہو جائے، تو اس کی تو ہم صرف آرزو کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ اس وقت تو دونوں فریق جو ہیں ان کی طرف سے مکسڈ سگنلز آ رہے ہیں۔ جو مذاکرات میں شریک ہیں وہ تو بڑی اچھی توقعات کا اظہار کر رہے ہیں اور امیدیں بھی باندھ رہے ہیں، لیکن جو باہر بیٹھے ہیں دونوں فریق جو ہیں ان کے جو نمائندے مذاکرات میں شریک نہیں ہیں، ان کی باتیں سنیں تو کوئی امید جو ہے وہ دم توڑتی نظر آتی ہے۔ اور آج بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور کل خواجہ آصف صاحب نے بڑی دھواندار تقریر کی ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب بات چیت شروع ہوگی اور مطالبات سامنے آئیں گے تو پھر اس پر حکومتی رد عمل سامنے آئے کل گا۔ ایک اہم بات رانا ثناء اللہ کی جانب سے بھی کی گئی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف، آصف زرداری اور عمران خان اگر بیٹھ جائیں تو 70 سال کے مسائل 70 دنوں میں حل ہو جائیں گے۔ تو 2025 میں ایسا کوئی بریک تھرو نظر آ رہا ہے، اور خان صاحب کی رہائی ممکن دکھائی دے رہی ہے 2025 میں آپ کو؟ دیکھیے، بیٹھنے کے لیے تو رہائی ضروری نہیں ہے، وہ یعنی کوئی اور صورت بھی نکل سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ تینوں بیٹھ جائیں تو اس سے تو مجھے اتفاق ہے کہ وہ یہ بھی جو مذاکراتی ٹیمیں ہیں وہ بھی تو انہی کو رپورٹ کریں گی نا۔ جی یہاں جو گفتگو ہوگی وہ اپنے لیڈرز کے پاس جائیں گی، اور پھر وہ ساری تفصیل بیان ہوگی، اور پھر ان کا رد عمل آئے گا۔ تو اگر یہ بلا واسطہ بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے سے معاملہ کر لیں اور کوئی مستقبل کا لائحہ عمل ترتیب دے لیں تو اس سے تو بہت وقت بھی بچے گا اور تیز رفتاری سے فیصلے بھی ہو سکیں گے۔ لیکن یہ ابھی تک تو آرزو ہے، اور آرزوؤں سے پھرا کرتی ہیں تقدیریں کہیں۔ بالکل، آپ کہہ رہی ہیں ابھی تک آرزو ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہیں یہ دیوانے کا خواب ثابت نہ ہو۔ لیکن سلمان صاحب، ایک تو 2024 کیسا رہا، اور آنے والے سال سے آپ پر امید ہیں، مایوس ہیں سیاست کے اعتبار سے؟ دیکھیں، 2024 کا سب سے اہم واقعہ 2024 میں ہونے والے عام انتخابات تھے،
اور کسی بھی جمہوری ملک اور معاشرے میں انتخابات جو ہوتے ہیں وہ اطمینان اور استحکام کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن اس انتخابی نتائج کے بعد جو پاکستان کے اندر کیفیت طاری ہوئی وہ پاکستان کے حوالے سے بھی اچھی نہیں تھی، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بھی اچھی نہیں تھی۔ لیکن جیسے ابھی شامی صاحب نے بات کی ہے کہ ایک کریڈٹ آپ اس گورنمنٹ کو ضرور دیں کہ جی انہوں نے دیکھا کہ سیاسی استحکام نہیں ہے، انتشار ہے، خلفشار ہے، اس میں کہیں پاکستان کی معیشت نہ ڈوب جائے، تو کم از کم پاکستان کے پرائم منسٹر نے یکسوئی سے، سنجیدگی سے معاشی صورتحال اور جو بڑا معاشی چیلنج تھا اس کو نہ صرف فیس کیا بلکہ اس کا حل تجویز کیا۔ اور ایک اہم بات، ویسے تو یہ کریڈٹ کی بات نہیں ہوتی لیکن حکومتیں یہ کریڈٹ لیتی ہیں کہ 7 ارب کا آپ کو IMF کا پروگرام مل گیا، سب سے بڑا سہارا تھا۔ اور IMF کے پروگرام کے بعد آپ دیکھ لیں کہ چین نے، قطر نے، سعودی عرب نے، دیگر ممالک نے پاکستان کی طرف رخ کرنا شروع کیا۔ آپ مجھے 24 اور 25 میں لے کے جا رہی ہے، میرے خیال میں یہ 2 مہینے بڑے امپورٹنٹ تھے۔ اگر آپ نومبر کو دیکھیں تو نومبر میں سیاسی محاذرائی عروج پہ تھی، احتجاجی مارچ تھا، انتشار تھا، خلفشار تھا، محاذرائی تھی، الزام تراشی تھی۔ لیکن نومبر کے فوری بعد آپ دیکھیں کہ ایک تحریک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر پیدا ہوئی، اور وہ یہ تحریک تھی کہ مل بیٹھ کر کوئی مسائل کا حل نکالا جائے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ زمانے بھر کی نگاہوں میں معتبر ہوں گے وہ فیصلے جو محبت کی میز پر ہوں گے، کہ 2 جنوری کا اجلاس میرے خیال میں اس لیے امپورٹنٹ ہے، یہ پہلا باضابطہ اجلاس ہوگا جس میں وہ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں گے، اور جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں یا جو 2 طرفہ جو کمیٹیز کے اراکین ہیں ان سے جو میری بات ہوئی ہے وہ اس حوالے سے بڑے پرامید ہیں، اور ان میں یہ احساس ضرور پایا جاتا ہے کہ آخر کب تک ہم ایک دوسرے کو گرانے کی، ہٹانے کی، دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، یہ احساس صرف ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پارٹی کے اندر اوورآل یہی سوچ والے ہیں؟ مریم، یہ بڑا آپ کا ویلڈ کویسچن ہے۔ اس وقت ہم ایک بڑی مشکل صورتحال میں ہیں، ویسے تو ہمیشہ ہی مشکل صورتحال طاری رہی ہے، لیکن یہ ایک فیصلہ کن موڑ ہے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے، پولیٹیکل پارٹیز کے مستقبل کے لیے۔ اگر وہ نوشتہ دیوار پڑ چکی ہیں تو معاملات کو اتنے گمبھیر نہیں ہوتے سیاسی جماعتوں کے، بڑا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ بیٹھنے کا ہوتا ہے، تو یہ بیٹھ جائیں گے۔ میرے خیال میں جو 2025 ہے یہ اچھا رہے گا آپس کے معاملات کے حل کے والے سے، اور اس کمیٹی میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اجلاس ہوگا اس میں دونوں کو سنجیدگی اختیار کرنی پڑے گی، ایک ایک قدم پیچھے آنا پڑے گا۔ آپ تھوڑا سا پاکستان کو آگے رکھیں، دیکھیں بات میں ایک گیپ محسوس کر رہا ہوں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں اور پاکستان کے مسائل زدہ، مہنگائی زدہ عوام میں۔ ایک وقت تھا کہ لوگ پاکستان کے ان حکومتوں سے، ان جماعتوں سے توقع رکھتے تھے۔ میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے ریئل ایشوز پہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو لوگوں کے ریئل ایشوز ہیں وہ کیوں نہیں اٹھاتی؟ PTI کا آپ دیکھ لیں طرز عمل کہ ان کے ہاں حکومت کو گرانا، حکومت کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرنا، وہ لوگوں کی آواز کیوں نہیں بنے؟ اور جب وہ اپوزیشن پہ تھے، مجھے یاد پڑتا ہے جب ماضی کے اندر وہ اپوزیشن کا حصہ تھے، وہ لوگوں کے ایشوز اٹھاتے تھے، پھر انہیں اقتدار میں آنے کا موقع ملا تو 3.5 سالہ اقتدار میں ان کے پاس کوئی بڑا پلس نہیں ہے۔ آج کی جو کیفیت ہے کہ حکومت نے جو ہماری معاشی حوالے سے کشتی تھی اس کو انہوں نے پار ضرور لگایا ہے، لیکن جب تک پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی صورتحال آگے کی طرف نہیں چل پائے گی، اور معاشی صورتحال بہتر نہیں ہوگی تو پاکستان آگے کی طرف نہیں چلے گا۔ لہذا گیند جو ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی کورٹ میں ہے، اور اگر پولیٹیکل پارٹیز نے ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار نہ کیا تو پھر مجھے ایک خطرہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلیوں میں افغان صورتحال بڑا بنیادی رول ادا کرتی رہی ہے ماضی کے اندر۔ آپ یاد کر لیں کہ جب افغان ایشو آیا ہے تو بھٹو صاحب کی جگہ جنرل ضیاء الحق صاحب آ گئے تھے، پھر دوبارہ جب افغان ایشو سرگرم ہوا، کسی تبدیلی کا اشارہ مل رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ تبدیلی کا انحصار پولیٹیکل لیڈرشپ کے طرز عمل پہ ہے۔ نوشتہ دیوار پڑیں گے، معاملات اتنے گمبھیر نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ تھا بیٹھنے کا، بیٹھنے کے لیے وہ تیار ہو چکے ہیں، اس میں سے کوئی نہ کوئی مجھے لگتا ہے پازیٹیو حل نکلے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے سیاست اور معیشت پر بات کی، ریاست کے لیے کیا کیا چیلنجز ہوں گے 2025 میں؟ دیکھیں بات یہ کہ ریاست کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ دہشت گردی کا چیلنج ہے، اس لیے کہ یہ دہشت گردی جو ہم بلوچستان کے اندر یا پختونخوا کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ سہولت کار یہاں کے ضرور ہیں، اس میں اسلحہ جو ہے بڑا جدید ہے، اور یہ اسلحہ کون افغانستان میں چھوڑ کے گیا تھا اور فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان کو معاشی حوالے سے آگے جانے سے روکنے کے لیے آپ کا دشمن سرگرم عمل ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ ایٹمی طاقت حاصل کرنے کے بعد خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ گئے ہیں۔ حالات اس وقت بھی کوئی اچھے نہیں تھے، جو قوم مشکل صورتحال کے اندر دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ گئی، اگر وہ معاشی صورتحال اس گمبھیر صورتحال میں سے
معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ گئی تو پھر بھارت بڑا ملک ضرور ہوگا، رول اس خطے میں پاکستان کا بڑا ہوگا۔ پاکستان کا بڑا ہوگا۔ ٹھیک ہے عامر ضیاء صاحب، آپ کی نظر میں 2024 میں اس حکومت کو کیا کریڈٹ دیں گے آپ کو، اور 2025 میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ سیاسی اعتبار سے؟ دیکھیں، اس میں تو میرے خیال میں سبھی لوگ اتفاق کریں گے کہ 2024 جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا سخت سال ثابت ہوا۔ ایک طرف تو ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ سیاسی افراتفری بھی تھی، ایک پولرائزیشن جو تھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، لیکن اس کا سب سے زیادہ جو صدمہ جھیلا وہ ایک عام پاکستانی نے جھیلا، کہ جس طرح کی مہنگائی رہی، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، تو اور پھر ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا روزگار کم ہوا، لوگ کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ ان امپلائڈ ہوئے، تو وہ ایک مشکل سال ثابت ہوا۔ اب اچھی بات یہ ہوئی کہ ان سخت فیصلوں کے بعد یہ ہوا ہے کہ جو ہماری مہنگائی بڑھنے کی شرح تھی وہ کم ہو گئی ہے، جو ہمارے میکرو اکانومی کے نمبرز ہیں وہ اسٹیبل ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی جو ریئل اکانومی ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کی کہتے ہیں نا معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہوتا ہے، اس کے اوپر اب توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ بدقسمتی سے ہماری اسٹاک مارکیٹ جتنی بھی چھلانگیں لگا لے وہ ہماری معیشت کو ریفلیکٹ نہیں کر رہی ہے، کیونکہ اس کا بیس بہت چھوٹا ہے۔ اور اگر آپ جیسے میں بزنس مین سے کراچی میں اکثر ہماری بات ہوتی رہتی ہے، پوچھتے بھی رہتے ہیں، تو وہ مومنٹم نہیں بن رہا، وہ لوگوں میں بھروسہ نہیں آ رہا کہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ بڑے پیمانے پہ کریں۔ اور ظاہر ہے کہ جب تک دیکھیں مقامی سرمایہ کار میدان میں نہیں آتا، اس وقت تک بیرونی سرمایہ کار بھی جو ہے وہ نہیں آتا، اس شدت سے نہیں آتا۔ ہماری SIFC کے پلیٹ فارم سے کوششیں بہت ہوئی ہیں اور اس کا مثبت جواب بھی آیا ہے، MOUs بھی آئے ہیں، لیکن اصل چیز ہوتی ہے ان کو میٹلائز کرنا۔ تو ہمیں امید یہ کرنی چاہیے کہ 2025 میں اب جبکہ ہمارے میکرو اکانومی کے نمبرز بہتر ہوئے ہیں تو اب وہاں پر ہمارے پاس ایک جینون FDIs بھی آنا شروع کر دیں۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات اب سیاسی محاذ کے اوپر ہے، میں سمجھتا ہوں ایک بڑی مبہم سی امید ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ گفتگو شروع ہو گئی، یقیناً ایک اچھی بات ہے، وہ کہتے تھے گریٹ لیپ فارورڈ ہے، لیکن آپ مجھے خواجہ سعد رفیق کا جملہ بڑا اچھا لگا کہ ریموٹ کنٹرول جمہوریت ہے۔ اگر ہم اس کو ریموٹ کنٹرول جمہوریت نون لیگ کے رہنما کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری حکومت کے لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور خود وزیر اعظم صاحب وہ کتنے خود مختار ہیں فیصلہ کرنے میں۔ اچھا، اسی طرح PTI کے لیے بھی منزلیں آسان نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے سماجی میڈیا کے بیانیے کا جو ہے یرغمال بنی ہوئی ہے، اور ان کے پاس بھی مطلب ہے کھونے کو بہت کچھ، ان کی پوری مرکزی قیادت جیل میں ہے، تو ایسے ہی حکومت ان کو کیا آفر کر سکے گی کہ وہ جو ہیں پیچھے ہٹ جائیں اور وہ جو ہے مطلب ایک ہوتی نا کہ ایک پارلیمانی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے سسٹم کی اس کے تحت وہ سیاست کریں۔ ایک اور چیز ہمیں بھولنی چاہیے، جو سب سے ہمارا مین پلیئر ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ کل جو ایک پریس کانفرنس ہوئی جو ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے واضح کر دیا، معاف کیجیے گا پرسوں ہوئی، تو اس نے بہت ساری چیزوں کو واضح کر دیا ہے، مطلب پیغام یہ دیا گیا ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کو بھولنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، اس معاملے پہ لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور تو وہ ایک انڈیکیشن ہے کہ PTI کے جو لوگ اس چیز میں بقول اس کے مبینہ طور پہ ملوث ہیں کہ وہ کہاں تک چیزوں کو لے کے جا سکتے ہیں۔ تو میں اس مسلط میں اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا رول ادا کرتی ہے، لیکن اتفاق یہ ہونا چاہیے اس صورتحال کے پیش نظر مذاکرات کی کامیابی کے کتنے امکانات آپ کو لگ رہے ہیں 2025 میں؟ میں نے کہا بڑی مبہم سی وہ ہے، مجھے کوئی زیادہ میں اس کے اوپر وہ نہیں ہوں، آپٹیمسٹک نہیں ہوں، میں رجائی پسندی کا شکار نہیں ہوں کہ جی کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ خلیج بہت بڑی ہے ان دونوں کے درمیان، اور وہ سوال ہے کہ ایسا کیا حکومت ان کی بات مانے گی کہ PTI کو ذرا سی تسلی تشفی ہو جائے، تمام مذاکرات نہ مانے، مطالبات نہ مانے، آپ ان کے کیا مانیں گے؟ کیا سیاسی قیدیوں کو چھوڑ دیں گے؟ کیا عمران خان کو چھوڑ دیں گے؟ پھر عمران خان چھوٹ جاتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ تو بہت ساری سوالات ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کوئی زیادہ دینے کی پوزیشن میں ہے ان کو، لیکن اچھی بات ہی کہ بات کر کے دیکھ لیں، لیکن میرے خیال میں اصل جو ترپ کا پتہ ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی کے پاس ہے، اور جب تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے ماضی میں بھی اس نے اس طرح کا کردار ادا کیا، اس مرتبہ بھی میرے خیال میں تمام ہماری فورسز کو اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کو ہی کرنا پڑے گا کہ جناب آپ پاکستان کے اندر ایک سکون لانے کے لیے ایک فعال کردار ادا کریں کہ کسی طرح یہ کنٹرڈکشنز جو ہیں وہ ریزالو ہوں۔ اگر جو ریاست اپنے تضادات کو حل نہیں کرتی وہ بڑا مشکل میں رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھنا یہ سیاست کو قرار آئے گا یا نہیں، رسول صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले सवाल आपके लिए छोड़कर गई थी। एक तो पाकिस्तानी सियासत को करार नसीब होगा 2025 में या नहीं, और इसके साथ साथ आलमी सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, क्योंकि अमेरिका में बड़ी तब्दीली आ रही है। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप साहब आ रहे हैं अमेरिका में, तो उनके असरात क्या होंगे, उनके आने के असरात पाकिस्तान पर स्पेशली और आलमी सियासत पर? मेरा ख्याल ये है कि हमारे सियासतदानों को वो अदराक नहीं है कि हम जो आलमी तब्दीली हैं उससे किस हद तक मुतासर होते रहे हैं और हो सकते हैं। कि आप देखें कि आपके इर्द गिर्द रियासतें तबाह हो रही हैं। ईरान के बारे में यहाँ ज़्यादा बात नहीं हो रही। इज़राइल ने अमेरिका की आनत से उनका जितना दिफाई निज़ाम था और जितना उनकी मिसाइल बनाने की इस्तेदाद थी, और वो ऐसी अस्करी इस्तेदाद जिससे कि वो इज़राइल के ऊपर एक सस्टेनेबल हमले कर सकते थे, वो मुकम्मल तौर पर उन्हें तबाह कर दिए। अब वो ये बात सोच रहे हैं, और ये एक हद तक तयशुदा बात है कि जब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आएंगे तो दो बातें सामने होंगी हमारे हमसाया मुल्क के सामने, और ये हमें सोचने की बात है हमारे लिए कि आप ऐसा मुआहदा करेंगे जिससे कि कभी आप कोई एटमी हथियार नहीं बना सकेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास दूसरे तरीके मौजूद हैं, हम उनको इस्तेमाल करेंगे। देखें कि शाम में मेरे नज़दीक तो एक बहुत बड़ी मस्बत तब्दीली आई है। अच्छा। और वो मस्बत तब्दीली ये है कि एक ऐसा ख़ानदान जो 50 साल से जुल्म और ज़्यादती से हुकूमत कर रहा था, और सिर्फ पिछले 13-12 साल में बशर अल असद की हुकूमत ने कम से कम 5 लाख लोगों को शहीद किया, और आधी से ज़्यादा आबादी घरों से बाहर थी। अब उसको रीबिल्ड करने में भी आप देखें कि कितना ये अरब ममालिक का ताउन कर सकते हैं, किस हद तक मगरब आगे बढ़ता है, यूनाइटेड नेशंस का क्या किरदार होता है। तो एक तरफ से तो हम तामीर देख रहे हैं, दूसरी तरफ से हम जंग भी देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको जंग में दिखाई दे रही। शॉर्टली बता दीजिए, पाकिस्तानी सियासत को करार आप देख रहे हैं आता कि नहीं? ये देखें, आप उस करार के लिए बेकरार हैं। वो करार आ सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत है, और वो ये है कि हिज़्ब इख्तिलाफ जिसको आप कहते हैं तहरीक इंसाफ या मातूब सियासी जमात और उनके बानी, उनके साथ क्या कोई मुआहदा तय हो सकता है? ठीक है। और अगर आप मौजूदा निज़ाम की नौयत को देखें तो ज़रा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। ठीक है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो वैसे भी सियासत तो मुमकिनात का खेल है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। शामी साहब, आलमी सियासत पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की आमद से आप खित्ते पर क्या असरात देख रहे हैं 2025 में? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है एक मुनफरिद शख्सियत के मालिक हैं। वो किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब तक जो इशारे मिल रहे हैं, एक तो वो यानी इसराइल की जो हमायत है उसमें शिद्दत के साथ वो यानी बुरकार आएंगे, और उनका कहना ये है कि वो हमास को बिल्कुल कला कमा करना चाहते हैं उसका। फिर ईरान पर दबाव बढ़ाएंगे, और शाम में अगरचे कि एक बहुत ज़ालिम हुकूमत ख़त्म हुई है, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि वहाँ जो इसराइल के ख़िलाफ़ जो मज़ाहमत थी वो दम तोड़ जाएगी या बहुत कमज़ोर हो जाएगी, और ईरान और शाम का और हिज़्बुल्लाह का और हमास का जो ताल्लुक़ था वो कमज़ोर होगा। उसमें शगाफ पड़े हैं, और ईरान के ऊपर दबाव बढ़ेगा, और वो दबाव क्या नौयत इख्तियार करता है और किस तरीक़े से ईरान जो है उसका सामना करता है, अब ये बड़ी अहमियत रखेगा ये मामला। ठीक है। और इस वक्त तो देखें, ईरान की अपनी हालत ये है कि अगरचे वो गैस पैदा करता है, तेल पैदा करता है, लेकिन गैस उसकी शॉर्टेज हो रही है, उसके यहाँ लोड शेडिंग हो रही है, और उसको गैस शायद इम्पोर्ट करनी पड़े, क्योंकि अपने जो उसके कुएँ हैं उनको वो डेवलप नहीं कर पा रहा, और जो उसकी ज़रूरत थी उसके लिए इक्विपमेंट मैसर नहीं आ रहा। तो ईरान बहुत मुश्किलात का शिकार है,
اور اس کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں آنے والے سال ایران کے لیے مشکل سال ہو سکتا ہے، لیکن سلمان صاحب امریکہ میں آنے والی تبدیلی کے اثرات آپ پاکستان پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ٹرمپ صاحب شخصیت سے زیادہ ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ جارحانہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، اور ابھی ان کو اصل ایشوز جو ہیں وہ خود امریکہ کے اندر ہیں. وہ جس بنیاد پر وہاں بست اقتدار آئے ہیں وہاں پر بھی ایک معاشی بحران ہے، وہاں پر بھی مہنگائی کا طوفان ہے. البتہ آپ ان کے بیانات دیکھیں تو وہ اس فلسطین کی صورتحال کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ میں مشرق وسطیٰ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. میرا نہیں خیال کہ ایسا وہ کر پائیں گے، اس لیے کہ ابھی ان کے پرابلمز وہاں پر ہی موجود ہیں. البتہ پاک امریکہ تعلقات اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے. اس خطے کے اندر اگر چین آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور دیگر ممالک نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ کیا ہے، یہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، تو ہمیں کوئی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. البتہ وہ کیفیت جو فلسطین کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، وہ مائنڈ سیٹ جو 3-4 مسلم ممالک پہ اثر انداز ہوا ہے. شام کی تبدیلی مجھے بھی بڑی خوشائند نظر آتی ہے، لیکن شام کی اینٹ سے اینٹ تو بچا دی گئی ہے، اور اینٹ سے اینٹ بچ رہی ہے. لبنان میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا. اصل جو ایشو ہیں وہ ایران اور پاکستان ہے. پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، ایران نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، تو لہٰذا وہ یہ نہیں چاہے گا دشمن یا جو مائنڈ سیٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر استحکام آ سکے. یہ دار و مدار خود یہاں کی لیڈرشپ کا ہے یا ایران کی لیڈرشپ کا ہے کہ اس مشکل صورتحال کے اندر وہ کس طرح اپنے اپنے ملکوں کے اندر استحکام اور لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان لاتے ہیں. ایک بات جو 2025 میں یہ سپورٹس کے والے سے ICC وہ جو چیلنج ٹرافی ہو رہی ہے اس میں پاکستان اور انڈیا کا میچ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اور وہ فیفا ورلڈ کپ بھی سامنے آ رہا ہے. تو لہٰذا اس ساری ایک کیفیت کے اندر کھیلوں کی سرگرمیاں بھی 2025 میں بڑی امپورٹنٹ دلچسپ ہونے جا رہی ہیں. تو عامر ضیاء صاحب، اگر ہم خطے میں چھڑی جنگوں کی بات کریں تو ان کا مستقبل آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ 2025 میں غزہ جنگ کے خاتمے کی امید رکھیں ہم؟ یہ اسرائیل نے جو ہے بڑے حد تک اپنے اہداف جو ہیں حاصل کر دیے ہیں کہ جو قوتیں ملیشیاز جو تھیں اس کو چیلنج کر سکتی تھیں، آپ دیکھیں وہ بہت زیادہ ان کی طاقت کو ایروڈ کر دیا گیا ہے. اور وہ اب جیسے شام ہو گیا، ایران جو ہے بہت مشکل میں ہے، تو وہاں تک انہوں نے اپنے اہداف حاصل کیے ہیں. اس صورتحال میں جو باقی ماندہ یا تو وہ مسلمان ملک سکون سے ہیں کہ جو آلریڈی ان کے ساتھ کمپرومائز ہیں، اور جو تھوڑے بہت بھی اپنا کہتے ہیں جھلک دکھا سکتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ پوٹینشیل ہے، تو ان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا کے نکالیں ان حالات میں. ہمارے لیے پاکستان کے لیے جو بہت بڑا چیلنج ہوگا، ایک تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان امریکی ترجیحات میں بہت نیچے آتا ہے. اچھا. اور امریکہ نے مطلب آپ سوچیں کہ کب سے اسٹریٹجک معاہدے بھارت کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، اور ٹرمپ صاحب کا بھی جو مزاج ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بھارت کی طرف زیادہ اس میں کوئی حیران ہونے کی بات نہیں کہ نظر آ رہی چیز کہ ان کے ساتھ ان کے قربت اور بڑھے گی. ان حالات میں پاکستان کا جو بہت چھوٹا موٹا بینڈ وڈتھ سے ہمارا امریکہ کا ریلیشن ہے اس کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹ پارٹنر امریکہ ہے، EU جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے. تو ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے مطلب ہے کہ کنٹرڈکشنز کو، تضادات کو بہت زیادہ بڑھنے مت دیں. جہاں پہ چائنا ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اہم ہیں، کلیدی ہیں، اسی طرح ہمیں وہ جو ہائر وائر ایکٹ کرنا ہے کہ جی ہمارے مغربی بلاک سے بھی تعلقات جو ہیں وہ ہاتھوں سے. لیکن عامر ضیاء صاحب، افغانستان کے ساتھ اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو آنے والے سال میں ہمارے دوست بڑھیں گے یا دشمن بڑھیں گے؟ دیکھیے بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان نے افغانستان پہ بڑا انویسٹ کیا، پاکستان نے بڑی قربانیاں دیں، اور ہمیں بتایا جاتا رہا کہ جی افغان طالبان جو ہیں مطلب ہے، آپ یاد کریں کہ پورے مشرف صاحب کا دور، اس کے بعد کا دور 20 سال پاکستان نے امریکن پریشر کا دباؤ کا مقابلہ کیا افغان طالبان کے لیے. اب جب کہ وہ حکومت میں آئے تو پتہ چلا کہ جناب وہیں سے مطلب ہے کہتے ہیں نا وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تکیا تھا. تو اب یہ ایک پاکستان کی بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جی ہم اتنی بڑی غلطی اسیسمنٹ کی کیسے ہوئی پاکستان سے کہ جو ہے کہ افغانستان جو آج بالکل آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ پہ جوابی حملہ کر رہے ہیں. جب آپ نے وہاں پہ بومنگ کی ہماری ایئر فورس نے، تو ان کی جو میں افغان منسٹری کا بیان پڑھ رہا تھا، وہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پاکستانی پوسٹ کے اوپر حملہ کیا، تو یہ صورتحال پہنچ گئی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ چیزیں اتنی آسانی سے سنبھلیں گی، اور پاکستان کو آئی تھنک کہ اوور ڈپلومیسی کی جگہ زیادہ کور ڈپلومیسی سے کام لیتے ہوئے افغانستان کو انگیج کرنا چاہیے ایک لیول کے اوپر. اور کیونکہ دیکھیں افغان طالبان کا مزاج دیکھیں، انہوں نے مطلب ہے US لیڈ نیٹو فورسز سے مقابلہ کیا ہے، اور ان سے زیادہ ہم پاکستان جا کے بومنگ نہیں کر سکتا افغانستان کے اوپر، ہمارے پاس اتنی وہ نہیں ہے.
تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے وہ راہ نکالیں اپنے پرانے اچھے چینلز کو استعمال کرتے ہوئے. لیکن اس سے پہلے جو افغانستان کی صورتحال تھی امریکہ کو بظاہر ہماری ضرورت تھی، لیکن اب چونکہ وہ افغانستان سے نکل چکے ہیں اور امریکہ کو ہماری ویسے ضرورت نہیں رہی ہے، آپ نے کہا ہم اس کی ترجیح میں بھی بہت نیچے ہیں، تو 2025 میں پاکستان پر کوئی پریشر آ سکتا ہے کیونکہ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں؟ پریشر بالکل، دیکھیں جیسے کہ انہوں نے جھلک دکھائی ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جاتے جاتے ہمارے میزائل پروگرام کے حوالے سے، اور ظاہر بڑی احمقانہ سی بات ہے کہ پاکستانی میزائل جو امریکہ کو نشانہ بنائیں گے، ہمارا کوئی دور دور تک خوابوں میں نہیں ہوگا. ہماری حکمراں اشرافیہ کے بہت بڑے انٹرسٹ ہیں مغربی ممالک میں بشمول امریکہ کے. تو یہ چیز جو کہی گئی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ سائنس فار دا کمنگ ڈیز ہے کہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، کس طرح کا پریشر آ سکتا ہے. اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جواز کسی اور چیز کو بنایا جاتا ہے، ہدف کچھ اور ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ جواز انسانی حقوق کو بنا رہے ہوں، جواز وہ جمہوریت کو بنا رہے ہوں. تو ہمیں اپنا جتنا جلدی ہم اپنا ہاؤس جو ہے آرڈر کر لیں، اور ہمارے یہاں جو ایک ڈسنٹ ہے بہت بڑے پیمانے پہ، اس کو ہم قابو کر لیں تاکہ پاکستان میں استحکام ہوگا. یہاں پر اگر لوگ جڑے ہوئے ہوں گے، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو ہم ہر دباؤ کو جھیل سکتے ہیں. لیکن اگر ہم تقسیم ہوں گے اور یہاں ہی کے لوگ ایکسکیوز پرووائڈ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا یونٹی کے ساتھ تقسیم نہیں ہونا اور تقسیم کو ختم کرنا. اور جاتے جاتے چونکہ یہ آخری پروگرام ہے ہمارا آج اس سال کا، واپس آئیں گے تو نئے سال کے ساتھ آئیں گے، تو جاتے جاتے جتنے غم ہیں یہ سال ہمارے لے جائے، آنے والا سال صرف خوشیاں لے کر آئے ہم سب کے لیے، پاکستان کے لیے. پر امید رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.